जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी आयत जुज़ नंबर 4 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 13 करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा कि हमने 12 तक की थी और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये विरासत के बारे में चल रही हैं ये हमारी आयात। आप इनकी ज़रूरी चीज़ें अपने पास नोट करें। तो अल्लाह ताला ने जिन-जिन चीज़ों का हुक्म दिया है वो करने की कोशिश करें और जिन चीज़ों से रोका है उससे रुकने की कोशिश करें, ये अल्लाह की हुदूद हैं। इसी तरह आयत नंबर 13 में भी फिर इसी तरह का ज़िक्र है, तो इंशाअल्लाह मैं शुरू करती हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो देखिए आयत नंबर 13 यानी 13 जुज़ नंबर 4 और सूरह अन-निसा। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये हुदूद हैं अल्लाह की। वमन युति अल्लाह, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, युदखिलहू, वो दाखिल करेगा उसे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उसके नीचे से अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उनमें, वज़ालिका, और ये है अल फौजुल अजीम, कामयाबी बहुत बड़ी। तो देखिए, तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं। हुदूद का जो लफ्ज़ आया ना, लफ्ज़ हुदूद जो है वो हद की जमा है। हद किसको कहते हैं? हद कहते हैं 2 चीज़ों के दरमियान फ़ासिल को, जो उनको अलग-अलग कर दे। दो जो 2 चीज़ें होती हैं ना, उनके दरमियान जो हद फ़ासिल होती है ना, फ़ासला करने वाली हद, ठीक है? उसको कहते हैं ना, अमूमन बात भी करते हैं, कहते हैं हद फ़ासिल। तो अब ये जो अहकामात हैं, ये सब अल्लाह की हुदूद हैं। इनको नहीं तोड़ना चाहिए, ये वो दीवारें हैं कि जिनको फलांगना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको फलांगने से मना किया गया है, इनके दूसरी तरफ जाने से मना किया गया है। और जिधर जाने से अल्लाह ने मना किया है, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए ना, समझ लें कि नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। तो अल्लाह की मर्ज़ी से बाहर निकल कर काम नहीं करना चाहिए। यानी अल्लाह ने कहा बस इस लिमिट में रहो, तो फिर उसी लिमिट के अंदर रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब अगर कोई शख्स उस हद पर आकर ना रुके और पार करे और कहे मुझे तो ये मंज़ूर नहीं है, मुझे तो वो करना है जो मेरी मर्ज़ी है, तो फिर अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को अगर उसने तोड़ा, अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को उसने पार किया, तिल्का हुदूदुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये हुदूद अल्लाह की हैं। अल्लाह की शरीयत है ये। अल्लाह की हराम करदा चीज़ें जो हैं, यानी महारिम, ये अल्लाह की हुदूद हैं और इसमें बाज़ हदें, अहकाम, हुक्म की होती है ना, अहकाम हुक्म की जमा है, और बाज़ जो हैं वो नवाही होती हैं। अहकाम की हदें कौन-सी होती हैं? जब अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुक्म देते हैं ना कि ये करो, यानी करने की चीज़ों के हुक्म देते हैं अल्लाह ताला। और नवाही क्या है? कि अल्लाह ताला मना करते हैं कि ये ना करो, ऐसे ना करो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा, यानी उनकी बात को मानेगा, उनके हुक्मों को मानेगा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? युदखिलहू, तो वो उसे दाखिल करेगा। कहाँ? कहाँ दाखिल करेगा? जन्नातिन, बागों में, तजरी मिन तहतिहा, बहती हैं उनके नीचे, अल अनहार, नहरें। कितनी किस्म की नहरें हैं जन्नत की। देखें कितनी खूबसूरत तज़किरा आ गया नहरों का। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जन्नत की चा में जो नहरें होंगी ना, वो 4 किस्म की नहरों का ज़िक्र मिलता है। नंबर 4 किस्म की जो नहरें हैं, उसमें आप नोट कर लें कि एक पानी की नहरें होंगी, एक दूध की नहरें होंगी, एक शराब की नहरें होंगी, एक शहद की नहरें होंगी। ये 4 तरह की नहरें होंगी जन्नत में। तो आप ज़रा सोचें, ज़रा तसव्वुर करें कि आप किसी ऊँची खूबसूरत जगह पे खड़े हैं और नीचे देखें कि जहाँ पानी की नहरें बह रही हों और उसके कई रंग हों, उसमें पानी की नहर हो, उसमें दूध की नहर हो, उसमें शराब की नहर हो, उसमें शहद की नहर हो, क्या खूबसूरत रंग होंगे, क्या खूबसूरत मंज़र होगा। तो क्या खूबसूरत नज़ारा होगा कि दूध की नहर एक तरफ जा रही होगी। आप ज़रा तसव्वुर करें ना, अपनी तसव्वुर की आँख से देखें कि एक तरफ दूध की बिल्कुल सफ़ेद नहर जा रही है और शहद की, और फिर पानी की, और फिर क्या नज़ारा है, और फिर क्या रंग भी सबके अलग-अलग, और सीन कितना खूबसूरत, कितना हसीन मंज़र। तो इंतहाई क्रिस्टल क्लियर पानी की नहरें और शहद की नहरें, और कोई मिलावट नहीं, कोई चीज़ नहीं, शराब ऐसी कि जिसमें कोई महक, स्मेल नहीं होगी, दूध ऐसा कि कोई उसका कभी जायका तब्दील नहीं होगा, रंगत, जायका, खुशबू सब कुछ बेहतरीन। तो ये जन्नत की नहर है ना। और हदीस में आता है कि जन्नत का दूध
شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور خوب وائٹ کلر کا ہوگا، یعنی اتنا ٹھنڈا کہ برف سے زیادہ، اور اتنا میٹھا کہ شہد سے زیادہ، اور اتنا سفید کہ آپ نے کبھی ایسی سفیدی دیکھی نہیں۔ تو ایسا ہوگا جنت کا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر کیا آگے آگے فرما دیا کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، چھوڑ کر جانے کا کوئی نہیں ہوگا سلسلہ، کبھی بھی چھوڑ کر جانا نہیں پڑے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جس کو یہ ٹھکانہ ملتا ہے، جس کو یہ جنت کا باغ ملتا ہے، جس کو یہ جگہ ملتی ہے، یہ خوبصورت منظر والی جگہ ملتی ہے، تو پھر اس کے لیے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ کوئی کامیابی اس سے بڑی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی پھر کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے آیات میں پیچھے پڑھا نا، مال کی تقسیم کے بارے میں، وراثت کی تقسیم کے بارے میں پڑھا، تو آپ دیکھیے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کس وراثت کو تقسیم کرنا اور صحیح حصے کر کے حصے داروں کو ان کے حصے دے دینا بڑا بھاری ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو کر گزرے گا، کامیاب ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ نے آگے کتنی بڑی کامیابی رکھی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وراثت کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس سورہ کے اندر شروع سے اب تک جتنی ہم نے آیات پڑھی ان میں کیا ذکر تھا؟ اس میں یہی تھا نا کہ اس بندے کا اتنا حصہ بنتا ہے، اس کا یہ جو وارث ہوگا اس کو اتنا دے دو۔ تو یہ کوئی آسان تو نہیں ہوتا، دنیا کرنے لگتی ہے کتنی مشکل میں پڑ جاتی ہے، کتنے پڈے ہو جاتے ہیں لوگ، مال کی محبت میں پڑ جاتے ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ مشکل مرحلات جو پار کر جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً جنت کا ذکر کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ پھر تمہارے لیے تم تلکا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی کہ تم نے، اللہ نے جو مقرر کر دی اس کے مطابق تم عمل کرتے ہو، وراثت کا بٹوارا کرتے ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی تم اطاعت کر رہے ہو اللہ کے اور رسول کی، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، پھر ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں بہتی ہیں من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، اور آپ اوپر سے بلند منظر جگہ سے دیکھیں گے، خالدین فیہا، صرف دیکھیں گے نہیں، رہیں گے ہمیشہ اور ہمیشہ، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو پھر یہ دیکھو نا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو اتنا بھاری کام کرنے کے بعد پھر یہ کامیابی ملے گی۔ تو اس آخری منزل پر، یعنی کامیابی کیا ہوئی؟ اصل کامیابی آخری منزل، یعنی وراثت صحیح تقسیم ہو گئی، حقداروں کو ان کے حق مل گئے، تو وہ شخص تو کامیاب ہو گیا نا۔ پھر اس شخص نے کیا کیا؟ جنت پالی، جنت ملے گی اس کو۔ تو دنیا میں تو اتنا صرف مال، جس کے ایک مال ہی ہوگا نا کہ سارا مال پیچھے والوں میں بانٹنے کے لیے، جیسے ایک شخص ہوتا ہے وہ دنیا چھوڑ رہا ہے، تو آپ دنیا میں تو اپنا سارا مال پیچھے والوں میں بانٹنے کے لیے چھوڑ گیا بندہ، اور پھر صحیح بٹوارا کر گیا، یا تو اپنی زندگی میں خود کر گیا، حقداروں کو ان کا حق دے گیا، اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کر گیا، اللہ کی رضا کے لیے بھی دے گیا، مسکینوں کو بھی حق دے دیا جو ان کا حق ہے، تو پھر وہ کامیاب ہو گیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا جو خود اپنے ہاتھ سے کر گیا۔ یا اگر اس کو زندگی نے موقع نہیں دیا، وہ نہیں کر سکا، تو پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے صحیح طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق کیا، تو اللہ کتنا قدردان ہے۔ اللہ نے فوراً اگلی آیت میں کہا کہ یہ میری حدود ہے، اور جو میری حدود کو پامال نہیں کرے گا، اللہ اور رسول کا کہنا مانے گا، تو یاد رکھیے کہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، پھر رہے گا وہ پھر اس جنت میں ہمیشہ، جس میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، رہے گا ہمیشہ۔ اور ذالکا، اور یہی ہے فوز العظیم، اصل میں یہی ہے بڑی کامیابی۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ سچ ہے نا کہ انسان کو اپنے مال سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور اگر انسان سوچتا ہے نا کہ یہ مال فلاں کو ملے گا، زندگی میں آپ دیکھیں، زندگی میں ذرا سوچیں، اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہماری کوئی بہت ہی پیاری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے بڑے پیسے جوڑ جاڑ کے لیے ہوتی ہیں، اس کو مال کہتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہوتی ہے مال کہتے ہیں۔ بندہ تھوڑی دیر اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، تو بندہ تھوڑی دیر سوچے نا کہ یہ تو میرے پاس جب تک ہے بس، اس کے بعد تو یہ فلاں کو مل جائے گی، تو تھوڑی سی دیر سوچ کر ہی انسان کا دل نہ اداس ہو جاتا ہے، یعنی یہ میری ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور جانی تو ہے ہی ہے نا، لیکن پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ اگر حقداروں کو حق مل گیا، اگر حقداروں کو حق دے دیا، یعنی مرنے سے پہلے کام خراب نہیں کیا، مرنے سے پہلے کام خراب نہیں کیا، مرتے وقت غلط وصیت نہیں کی، یا اسے علم ہی نہیں، اور اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی
علم نہیں ہوتا کہ اس کی اپنی نیت خراب ہوتی ہے کہ ہائے کس طرح میرے والدین کو زیادہ مل جائے، کسی طرح سے میں کچھ کوشش کروں کہ میرے والدین بوڑھے ہیں یا ان کو مل جائے، یا پھر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے بچوں کو زیادہ مل جائے، تو چھپا چھپا کے رکھ دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہ رہوں دنیا میں تو میرا سارا مال میرے بچوں کو مل جائے، میرے یا پھر میرے ماں باپ کو مل جائے، یا پھر میری بیوی کو مل جائے، نہیں، جو اللہ نے تقسیم کر دی ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ سب کا مالک ہے، کسی کو یہ نہیں سوچ کے پریشان ہونا چاہیے کہ اس کا کیا ہوگا، سب کا اللہ ہے۔ تو جو چیزیں انسان وصیت کرتا ہے اسے لکھ کر جانا چاہیے لازمی، کیونکہ کہ جو چیز میری ہے وہ سب قرآن و سنت کے مطابق اس کو تقسیم کرنی چاہیے۔ یعنی انسان کو اگر پتا ہوگا تو وہ کرے گا نا، تو یہ علم سیکھنے سے ہی پتا چلتی ہیں چیزیں۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بڑی واضح آ رہی کہ قرآن کا علم سیکھیے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے مال کو تقسیم کیجیے اگر آپ اس نہروں والی جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انسان اپنے دل میں کبھی بھی کسی کے لیے بغض نہ رکھے، کبھی بھی کسی کے لیے کینہ نہ رکھے کہ فلاں کو نہیں ملے یا فلاں کو کم ملے یا فلاں تو میرے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ ارے بھائی، اچھا تھا یا نہیں تھا، اللہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ مانو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی آپ سے برا بھی کرے اور اگر کوئی لیکن اس کا حصہ ہے، لیکن اس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہوا ہے، تو آپ اس کا حصہ نہیں روکے، اس کو لازمی مل جانا چاہیے، کیونکہ وہ حصہ اسے آپ نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ جو مال آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو پھر اللہ کا حکم مانو نا۔ تو وہ شخص جو آگے مطلب اس کو نہ دے یا آگے ادھر ادھر کرے، تو پھر اس کی پکڑ ہے، اس کو پھر پکڑے۔ تو اگر کوئی شخص پہلے سے کہہ دے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ وراثت کے قوانین کے متعلق جب بھی بات ہوتی ہے نا تو لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں، فرض کریں کہ اگر کوئی شخص پہلے سے کہہ دے کہ یہ چیزیں وراثت جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے نہیں چاہیے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مجھے نہیں چاہیے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تو میں یہاں واضح کرتی چلوں کہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے فرض کیا نا کہ حصہ لو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پھر لینا چاہیے نا۔ کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے بھائی وراثت بٹ رہی، مجھے تو اللہ نے بہت دیا ہوا، میں نہیں لیتی یا میں نہیں لیتا، تو ایک دفعہ کیونکہ اللہ دے رہا ہے نا، تو اللہ کے دینے کو منع نہیں کرنا چاہیے، تو ایک دفعہ لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد جہاں آپ کی مرضی بنتی ہے، آپ نے کسی بہن بھائی کو دینا یا اللہ کے رستے میں دینا، جہاں آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ادھر دے دو۔ یہ نہیں کرنا کہ پہلے سے ہی آپ کہہ دو، منع کر دو پہلے سے ہی کہ نہیں جی نہیں، میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے معاف کر دیا، میں نے یہ کر دیا، وراثت سے دستبردار ہوں۔ دراصل یہ شے دیتے ہیں لوگ اس طرح کے ظالموں کو، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نہیں لے رہے، تو جن کے حق میں جن کے ہاتھ میں ہوتی ہے وراثت ان کو کہتے ہیں ہم نہیں، تو پھر اس طرح کمزوروں کا حق مارا جاتا ہے۔ جن بیچاروں کو چاہیے ہوتا ہے ان کو پھر وہ نہیں دیتے، کہتے ہیں فلانا بھی دستبردار ہو گیا، فلانا بھی دستبردار ہو گیا، تم بھی دستبردار ہو جاؤ۔ ان کو پھر دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں لوگ۔ تو اس وجہ سے اللہ نے جو حق رکھا ہے آپ لے لو، اور پھر آپ نے اس وقت منع نہیں کرنا۔ آپ نے اگر دینا ہے تو آپ بعد میں واپس کر دو، آپ نے کسی کو دینا ہے آپ چپ چاپ دے دو، آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو نا تو دے دو۔ پورے زمانے میں گانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے نہیں لیا جی وراثت میں کچھ بھی، میں نے ایک تنکا، لوگ کہتے ہیں نا میں نے تو ایک تنکا بھی نہیں لیا، میں نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ کے لیے چپ چاپ چھوڑ دو نا، اس میں شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، دوسروں کو شرمندہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، جو دوسروں کے مال پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو شے ملتی ہے، وہ اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ لے لو، پھر اپنے ہاتھ سے جس کو چاہو دے دو، کسی غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بیوہ کو، رشتہ دار کو، یا اپنے اوپر خرچ کرو یا اپنے بچوں کو دے دو، جہاں مرضی آئے آپ خرچ کرو، لیکن ایک دفعہ لے لو۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیے اس چیز کو خاص طور پر کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا وہ آپ لے لیں، اللہ نے دیا ہے نا۔ مرنے کے بعد پھر کوئی چیز ہماری نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے، لکھ لیجیے اپنے پاس کہ وہ جو ملکیت ہوتی ہے نا مرنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پھر مرنے والے کی ملکیت نہیں رہتی، صرف جب تک سانس کا رشتہ ہے تو ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اگر اس نے اطاعت کرنے والوں کو اور حدود اللہ کی پابندی کرنے والوں کو اللہ نے کیا ہے جنت کا وعدہ، تو وہ انشاءاللہ پورا کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے حصے کا کام کر دینا چاہیے نا۔ اگر ہم اپنے فرائض پورے کریں گے، اپنے حصے کے کام پورے کریں گے، پھر اللہ کا پارٹ ہے کہ پھر جو دینے کا کام ہے نا، تو وہ تو وعدہ جو ہے
اللہ پورا کرے گا، وعدہ خلافی اللہ نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔